हेलो गाइस, मेरा नाम माजिद हुसैन है और आप देख रहे हैं नॉवेल्स बाय माजिद। मैं आपके लिए एपिसोड 46 का पार्ट 1 लेके आया हूँ। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। आई विल नॉट लीव एनीवन, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जेके रैश ड्राइविंग करते स्टीयरिंग पर हाथ मारते पूरी कुव्वत से हलक के बल चीखा था। इसकी गाड़ी पर पुलिस मोबाइल से गोलियां बरस रही थी। जेके और इसके गार्ड अपना बचाव करते गाड़ी से पुलिस मोबाइल पर जवाबन फायरिंग कर रहे थे। पुलिस इन्हें वायरलेस स्पीकर में मुसलसल रुकने का कह रही थी। जेके चारों तरफ से फंस चुका था। इसका अरबों डॉलर मालियत का शिप पकड़ा जा चुका था। इसके इत्तेहादी इसका साथ छोड़ते केप टाउन से दूसरे मुल्क फरार हो गए थे। रॉबर्ट के आदमियों ने इसके पैलेस पर कब्जा कर लिया था। आग लगा दूंगा, मेरे पैलेस को पुलिस और रॉबर्ट मेरे खिलाफ कोई सबूत न मिले। आग लगा दो मेरे पैलेस को, पुलिस और रॉबर्ट को मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए। वो फ़ोन पर कान लगाते पैलेस में मौजूद अपने आदमियों को हिदायत देते। फ़ोन डैशबोर्ड पर पटक चुका था। जेके रुक जाओ वरना तुम्हें शूट कर दिया जाएगा। पुलिस वायरलेस स्पीकर पर मुसलसल जेके को रुकने का कह रही थी। जेके अपनी साइड के शीशे से ज़रा चेहरा निकाले पुलिस मोबाइल के टायरों का निशाना लेते फायर कर गया था। पुलिस मोबाइल बुरी तरह लड़खड़ाई थी। जेके के इशारे पर इसके गार्ड गाड़ियों की छत से बाहर निकलते मोबाइल पर फायरिंग करने लगे। पुलिस मोबाइल टायर पर गोलियां लगने से उलट चुकी थी। जेके को आज तक कोई नहीं पकड़ सका। जेके बैक व्यू मिरर से पुलिस मोबाइल को उलटते देख ऊंचा ऊंचा हंसा था। जेके ने अपनी गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ाई थी। इसे जल्द अज जल्द अपने प्राइवेट जेट या हेलीकॉप्टर तक पहुंचना था। शर्मिश की लोकेशन वो बहुत पहले खो चुका था, जिसकी वजह से वो गुस्से से पागल हो रहा था। यकीनन इसके आदमी आर्यान खानज़ादा को नहीं मार सके थे। आर्यान खानज़ादा वो जीपीएस ट्रैकर के बारे में जान चुका था जो इसने जरमिश के एयर रिंग में फिट करवाए थे। अब जरमिश और आर्यान खानज़ादा को इस जंगल में ढूंढना बेहद मुश्किल हो गया था। शाम के साए गहरे हो रहे थे। ये देखते जेके जैसे पागल हो रहा था। वो जरमिश को एक पल के लिए आर्यान खानज़ादा के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जेके, तुम्हें यहाँ शिकारी कुत्तों के आगे डालेगा, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। जेके रैश ड्राइविंग करते स्टीयरिंग पर मुक्का मारते हलक के बल धाड़ा था। जेके ने बैक पे मिरर से देखा, इसके पीछे अभी तक कोई पुलिस की गाड़ी नहीं थी। वो स्टीयरिंग को पूरी तरह घुमाए गाड़ी का रुख केप टाउन के एक खतरनाक सड़क पर मोड़ गया था, जिसके अतराफ में घाटियां थीं। रास्ता हिल्स की तरफ जाता था। यकीनन आगे जगह जगह इसे रोकने के लिए पुलिस खड़ी होगी। केप टाउन की पुलिस इसे यहाँ से निकलने नहीं देगी। पुलिस इसके खुफिया अड्डे और इसके सीक्रेट के बारे में इतनी आसानी से नहीं जान सकती थी। न रॉबर्ट या इसके कोई इत्तेहादी दुश्मन जानता था। वो बहुत आसानी से इन चक्रों से निकल सकता था, मगर इसे अभी जरमिश को आर्यान खानज़ादा से छुड़वाना था। वो केप टाउन अभी नहीं छोड़ सकता था। वो जरमिश को लिए बगैर किसी सूरत केप टाउन नहीं छोड़ सकता था। मैं तुम्हें कुत्तों की मैं तुम्हें कुत्तों से बदतर मौत दूंगा ऑफिसर। आर्यान खानज़ादा मिस खान सिर्फ मेरी है। वो मेरा पाक वजूद है, तुम्हारा इस पे कोई हक नहीं। जेके इस खतरनाक सड़क पर अपनी गाड़ी दौड़ाए चीखा था, आई नीड अ गार्ड। जेके एक नंबर डायल करते फ़ोन पर चीखते, फ़ोन डैशबोर्ड पर पटकते, सीट से टेक लगाए स्टीयरिंग को दोनों हाथों से जकड़े जबड़े भींचे हुए था। तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। मैं तुम्हें तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा, जैसे तुम्हारी बहन रशना खान का किया था। जेके हलक के बल चीखते गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ा गया था। इसकी गाड़ी फिर से पुलिस की फायरिंग इसकी गाड़ी पर फिर से पुलिस की फायरिंग होने लगी। पुलिस एक और गाड़ी तक पहुंच गई थी। वो स्टीयरिंग पर दोनों हाथ मारते तैशो अलम से चीखते अपने ब्राउन बालों को मुट्ठियों में दबोच गया था। वो और इसके गाड़ी में मौजूद गार्ड अपनी अपनी साइड से चेहरा निकालते पुलिस मोबाइल पर फायरिंग करने लगे। दोनों तरफ से शदोमत फायरिंग हो रही थी। सर, हमें पुलिस को किसी न किसी तरह चकमा देना होगा। साथ वाली सीट पर बैठे जेके के गार्ड ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग करते जेके से कहा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जेके ने अपने गार्ड की बात पर इसकी तरफ चमकती निगाहों से देखा। दूसरे पल जेके ने अपनी साइड दरवाज़ा खोलते ग्रिपिंग रॉप ढलवान चट्टान पर फेंकते हुए इसे वहां अटकाई। जेके के गार्ड ने नासमझी से इसकी तरफ देखा। जेके मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी को ढलवान से नीचे धकेल चुका था। गाड़ी में मौजूद तमाम गार्ड की चीखें गूंजी थी। जेके की खतरनाक हंसी गूंजी थी। ग्रिपिंग रॉक को मजबूती से जकड़े खाई में गिरती गाड़ी से निकल चुका था। गाड़ी इसके सामने गाड़ी खाई में गिर गाड़ी इसके सामने ही खाई में गिरते ब्लास्ट हो चुकी थी। ग्रिपिंग रॉक के साथ लटकते जेके की बुलंद बांग हंसी गूंजी थी।
وہ ایجنٹ کسی صورت یہاں سے نہیں نکل سکتا۔ اس کی دردناک موت جے کے ہاتھ لکھی جا چکی ہے۔ گریپنگ روپ کے ساتھ جھولتے وہ ہنستا جا رہا تھا۔ آریان خانزادہ زرمش کی کلائی پکڑے بھاگتے ہوئے مسلسل آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رات کی سیاہی اس کے گھنے جنگل کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ میں ٹارچ جلائے زرمش کو لیے جنگل سے باہر جزیرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جنگل میں خطرناک جانور ہو سکتے تھے جو رات کی تاریکی میں ان پر بآسانی سے حملہ کر سکتے تھے۔ جب تک ان تک مدد نہ پہنچتی انہیں یہیں رہنا تھا۔ آریان، میں نہیں چل سکتی، میرا پاؤں بھی زخمی ہے۔ زرمش آریان خانزادہ کے بھاری قدموں کا ساتھ دیتے رو پڑی تھی۔ ہم یہاں نہیں رک سکتے، یہاں خطرناک جانور ہو سکتے ہیں۔ آریان خانزادہ نے رکتے ہوئے اسے ایک نظر دیکھا۔ وہ اسے روتے ہوئے آس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں چل سکتی، زرمش سر نفی میں ہلاتے ضدی انداز میں بولی۔ مسلسل بھاگتے ہوئے اس کے پیر، اس کا بدن درد سے چور ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، رہو یہاں، مڈ نائٹ جیسے سینکڑوں مڈ نائٹ ملیں گے، اور میرے پیٹ نہیں ہیں جو تمہیں آسانی سے بچا لوں گا۔ آریان خانزادہ نے اس کے مزمل سے روپ کو دیکھتے سرد برفیلے لہجے میں لفظ چبائے تھے۔ زرمش آریان خانزادہ کی بات پر اپنی ہیزل گرے آنکھوں کو خطرناک حد تک پھیلائے خوفزدہ ہوتے اس کا بازو جکڑے اس کے قریب ہوئی تھی۔ دوسرے پل وہ اس کے بازو کے مسلز کو دیکھتے اپنا ہاتھ اٹھاتے بدک کر دور ہوئی۔ اب وہ خوفزدہ نگاہوں سے آریان خانزادہ کو دیکھتے گہرے سانس لیتے اپنے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ یہ جنگل زیادہ دہشت ناک تھا یا سامنے کھڑا انسان، وہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی خطرناک اداؤں پر جبڑے بھینچ گیا۔ اب تک کوئی عورت اس کی زندگی میں نہیں آئی تھی، مگر جب سے سامنے کھڑا نازک وجود اس کی زندگی میں آیا تھا، یہ تو وہ جان چکا تھا، عورت سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہوتا۔ وہ 2 سیکنڈ میں مرد کے دماغ کے فیوز آف کر سکتی ہے۔ وہ ریڈ کامدار دوپٹہ کھلے بالوں کے ساتھ گھیرے دار لہنگے میں ملبوس اس کے سامنے کھڑی اپنی ہیزل گرے آنکھوں کو پھیلائے اپنے دل پر ہاتھ رکھے اسے خوفزدہ بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اپنی ہیزل گرے آنکھیں خطرناک حد تک پھیلائے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ یہ بات تو شدمت سے تسلیم کر چکا تھا۔ مقابل سے بڑھ کر اپنی خوبصورتی اور معصومیت سے گھائل کرنے والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا کی سب سے خطرناک عورت تھی۔ ویسے اچھی بات یہی ہے کہ تم ادھر ہی رک کر کسی جنگلی جانور کی خوراک بن جاؤ، کیونکہ اس جے کے ہاتھوں میں تمہیں لگنے سے پہلے میں تمہیں مار دوں گا۔ وہ اسے بازو سے جکڑے اپنے قریب کر چکا تھا۔ وہ جس طرح اس سے بدک کر دور ہوئی تھی، وہ اسے اندر تک سلگا چکا تھا۔ اس انڈر ورلڈ ڈان کے ساتھ ایک جیٹ میں بیٹھ کر یہاں چلی آئی اور اس سے ڈرنے کی شاندار ایکٹنگ کر رہی تھی۔ اسے اب مقابل کی ہر ادا ڈرامہ لگتی تھی۔ نہیں، اب میں جے کے پاس کبھی نہیں جاؤں گی۔ گاڈ پرومس آریان، وہ بھیگے لہجے میں اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ تمہارے پرومسز، تمہاری آنکھیں اور تمہارے کسی ایکٹ پر مجھے تم پر رتی برابر یقین نہیں ہے۔ تمہاری یہ دھوکہ باز آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں تم مجھے دھوکہ دو گی، اور وہ اسے دونوں بازوؤں سے سختی سے جکڑے گرایا تھا۔ نہیں آری، بکواس بند، خبردار، ایک آواز نکالی، تمہارے گالوں کو نوچ ڈالوں گا۔ کیا بگاڑا تھا تمہارا رشنا خان نے، بتاؤ مجھے؟ جس سیکرٹ روم سے تم نکلنے کے لیے اپنی جان لگا بیٹھا تھا، تم نے اسی سیکرٹ روم کو میری بہن کا مقدر بنا دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ اس کے بازوؤں کو سختی سے جکڑے دھاڑا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے شدت سے رو دی تھی۔ جنگل میں گونجتی اس کی خطرناک دھاڑ اسے اس سے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ جے کے کو چابی تم نے دی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے استفسار کرتے گرایا تھا۔ زرمش اس کی سبز سرخ آنکھوں میں دیکھتے خوفزدہ ہوتے نظریں جھکا گئی تھی۔ آریان خان زدہ اس کا جبڑا بے دردی سے دبوچے اس کا چہرہ اوپر کر گیا تھا۔ اگر میری بہن کو ایک آنچ بھی پہنچی، میں تمہاری قبر مڈ نائٹ کے ساتھ ضرور بناؤں گا۔ یہ وعدہ ہے آریان فارس خان زادہ کا۔ آریان خان زادہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتا گرایا۔ زرمش اس کی دھمکی پر خوف سے بری طرح لرزنا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی سانسیں روکتے آریان خان زادہ کی آنکھوں میں دیکھتے بمشکل ہچکی لی تھی۔ خبردار، اپنی سانسیں بند کی یا پھر ہوش کھوئے، یہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ وہ غراتے ہوئے اس کا جبڑا چھوڑتے اس کی کلائی بے دردی سے جکڑے اسے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ زرمش اس کے بھاری قدموں کا ساتھ دیتے اپنی سسکیوں پر قابو پاتے اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ آریان خان زادہ اپنے ساتھ مزمحل سی بیٹھی زرمش پر نگاہ ڈال گیا۔ وہ دونوں جلتی آگ کے گرد بیٹھے تھے۔ رات کی تاریکی میں سردی کی شدت بڑھ گئی تھی۔ دوسرا یہ جلتی آگ انہیں جنگلی جانوروں سے بچا سکتی تھی۔ وہ لوگ ایک سیف جگہ پر آگ کا الاؤ جلائے بیٹھے تھے۔ آریان خان زادہ کی سبز آنکھیں اس کی نیلے گال پر جمی تھی۔
جہاں اس کی انگلیوں کے بے رحمی سے نشان ثبت تھے۔ وہ مٹھی دبوچے اپنے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ زرمش کے لفظ سماعتوں میں خنجر کی طرح پیوست ہوئے تھے۔ مسٹر آریان خانزادہ، کیا سمجھتے ہو؟ ایک طوائف جو کسی بھی مرد کو میں خود کو چھونے دوں گی؟ آدم خان نے مجھے انگلی سے بھی نہیں چھوا۔ میں تم سے بچنے کے لیے آدم خان سے نکاح کرنے آئی تھی۔ اس نے وعدہ کیا مجھ سے نکاح کرنے کے بعد تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لے گا۔ وہ اس کے لفظ یاد کرتا اس کے نیلے گال پر اپنی انگلیوں کے نشان پر گہری نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ وہ جانتا تھا جے کے نے اسے ہاتھ نہیں لگایا، جے کے نے اسے نہیں چھوا۔ اگر جے کے اسے چھوتا، وہ فوراً جان جاتا اس کے شولڈر کے پاس اس نے چپ انسرٹ کی ہے۔ اس نے اپنی حویلی میں زرمش کے گال پر بائٹ کرتے بہت آسانی سے اس کے کندھے میں جل لگاتے مائکرو چپ انسرٹ کی تھی۔ گال پر بائٹ کی وجہ سے وہ بالکل نہیں سمجھ سکی تھی۔ وہ اس کی باڈی میں چپ انسرٹ کر چکا تھا، مگر زرمش کی ٹریکنگ لوکیشن وہ کیپ ٹاؤن میں داخل ہوتے کھو چکا تھا۔ جے کے ویلی کی ارد گرد ریڈیو فریکوینسی لاسٹ ہو چکی تھی۔ جے کے نے اپنے پیلس کے ارد گرد سگنل جیمر لگایا ہوا تھا تاکہ کسی بھی صورت اس کی لوکیشن ٹریس نہ کی جا سکی۔ وہ ایک انڈر ورکر ڈان تھا جس کا ہر کام کافی شاطرانہ اور پکا ہوتا تھا، مگر اسے یہ آئیڈیا نہیں ہو سکا کہ زرمش کی باڈی میں مائکرو چپ انسرٹ ہے۔ اگر اسے ذرا بھی خبر ہوتی، وہ جیٹ میں بیٹھتے ہی زرمش کی باڈی سے وہ چپ ریموو کر دیتا۔ آریان خانزادہ کمرے میں زرمش کی باڈی میں وہ مائکرو چپ دیکھ چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا جے کی ویلی کے ارد گرد مائکرو چپ ورک نہیں کر رہی تھی۔ آریان خانزادہ اپنی جلتی سلگتی نگاہیں اپنے سامنے بیٹھی زرمش پر گاڑے ہوئے تھا۔ وہ درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے سو چکی تھی۔ اس کا بدن ابھی بھی ارتعاش کی کیفیت میں تھا۔ وہ سوتے میں ہلکی ہلکی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے اس جلتی آگ کے مانند سلگ رہا تھا۔ وہ جے کے ساتھ ادھر آئی تھی۔ کوئی اور مرد اس کے وجود کے لیے مرا جا رہا تھا۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ سینے میں آگ کے علاوہ وقت کے ساتھ تیزی اختیار کرتے اسے مزید جلا رہے تھے۔ آریان خانزادہ اس پر گہری نگاہیں گاڑے ارد گرد نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ کوئی بھی جنگلی جانور ان پر حملہ ور ہو سکتے تھے۔ رات انہیں کسی نہ کسی طرح یہیں کاٹنی تھی۔ سردی کی شدت سے زرمش نے آنکھیں کھولتے سامنے دیکھا۔ آگ بجھ چکی تھی۔ آریان خانزادہ سامنے ہی درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ زرمش نے آسمان پر نگاہیں گاڑی جہاں ہلکی ہلکی صبح کی روشنی پھیل رہی تھی۔ زرمش سیدھے ہوتے گہرے سانس لیتے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ زرمش منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کو روکتے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ سے خوف آتا تھا، اور یہ وحشی درندہ ہی تھا اس کے لیے ناقابل اعتبار تھا۔ آدم خان جے کے نہیں تھا اسے آریان خانزادہ کی کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ اسے آدم خان پر مکمل اعتبار تھا۔ اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کو دیکھ کر اسے صرف اس سے خوف آتا تھا۔ وہ اس کی کسی بات پر اعتماد نہیں کر سکتی تھی۔ سامنے بیٹھا انسان صرف اس کے لیے وحشی درندہ ایک پاگل انسان تھا جس کے وحشیانہ قہقہوں سے وہ خوف کھاتی تھی۔ وہ اپنے نیلے گال پر ہاتھ جمائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب کی بار تمہارے لیے یہ انتخاب بلڈ تھرسٹ بیسٹ کرے گا۔ وہ اس کی طرف جھکتے اسے بازو سے جکڑے اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ اور میرا انتخاب ہے آریان فارس خانزادہ۔ آریان خانزادہ کے لفظ سماعتوں میں گونجتے اس کے بدن کی کپکپاہٹ میں اضافہ کر گئے تھے۔ وہ اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھے مسلسل سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ آریان خانزادہ کے لفظ سماعتوں میں گونجتے اس کی سانسیں بند کر رہے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ زرمش زیر لب بے آواز آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس نے ارد گرد نگاہیں دوڑائی۔ اسے ایک پتھر نظر آیا۔ وہ پتھر اپنے ہاتھ میں پکڑے دبے قدموں سے کپ کپاتے بدن کے ساتھ آریان خانزادہ کی طرف بڑھی۔ اس کے قریب جاتے اس نے وہ پتھر آریان خانزادہ کے سر پر مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ وہ کانپتے ہوئے اپنی سسکیوں پر قابو پاتے وہ پتھر اٹھائے ہوئے تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ آنکھوں سے بہتے گرم سیال میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اسے یہ پتھر اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کو مارنا ہی تھا، ورنہ وہ کبھی اس سے دور نہ جا سکتی۔ زرمش نے چیختے ہوئے پوری قوت سے آریان کے سر پر وہ پتھر دے مارا تھا۔ آریان خانزادہ کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولتے اپنے سامنے کانپتی کھڑی زرمش کو دیکھتے درد سے کراہتے ہوئے یقینی سے اپنے سر پر ہاتھ رکھا جہاں خون کی دھار بہتے اس کی پیشانی بھگو رہی تھی۔ زرمش آریان خانزادہ کا خون دیکھتے بری طرح چیخ رہی تھی۔ خون سے تر ہوتا پتھر
وہ ابھی تک اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھی۔ آریان خانزادہ نے چکراتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو جکڑا تھا۔ زرمش نے کافی بے رحمی سے وہ پتھر مارا تھا۔ آریان خانزادہ نے اپنے سر کو جھٹکتے اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کی۔ وہ روتے ہوئے پھر سے وہ پتھر اس کے سر پر مار چکی تھی۔ اب کی بار وہ پوری فورس نہ لگا سکی تھی، مگر اس نے اسی جگہ پر مارا تھا جہاں پہلا وار بے دردی سے کیا گیا تھا۔ آریان خانزادہ سر پر ہاتھ رکھے درد سے کراہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ وہ وہ نڈھال ہوتے درخت کے ساتھ ٹیک لگا گیا تھا۔ سر سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ زرمش وہ پتھر دور اچھالتے آریان خانزادہ کے پاس پڑا بیگ اٹھائے۔ آریان خانزادہ سے دور ہوتے چیخ کر رو دی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے اس کی بیگ کی زپ کھولتے اس میں سے کچھ چیزیں تلاش کر رہی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی جو اپنے سر کو جکڑے تقریباً اپنے حواس کھو رہا تھا۔ اس کے سر سے بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا۔ زرمش ہذیانی چیخیں مارتی اس کے بیگ سے اس کی چھوٹی پسٹل تلاش کر رہی تھی جو اسے مل ہی نہیں رہی تھی۔ زرمش نے روتے ہوئے ایک چھوٹا سا چاقو پکڑتے اسے اپنے بلاؤز کی سلیوز میں چھپایا۔ آریان خانزادہ کو اس نے ایسے ہی اپنے سلیوز میں چھپاتے دیکھا تھا۔ وہ بری طرح روتے ہوئے اس کے بیگ سے ساری چیزیں نکال کر پھینک چکی تھی۔ پانی کی بوتل نکالتے اس نے منہ کھولتے اسے منہ سے لگایا۔ وہ ایک ہی جسٹ میں ساری بوتل خالی کر چکی تھی۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہذیانی چیخ رہی تھی۔ آریان خانزادہ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ زرمش روتے ہوئے آریان خانزادہ کی طرف بڑھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھے کانپتے ہاتھوں سے اس کی کمر پر لگی بیلٹ میں پیوست پسٹل نکال رہی تھی، مگر اس سے وہ پسٹل نہیں نکل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بے تحاشا کانپ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے اس کی پیشانی سے بہتا خون دیکھ رہی تھی۔ وہ اب منہ پر دونوں ہاتھ رکھے اس سے دور ہوتے پیچھے کو کھسک گئی تھی۔ ماما مجھے یہ پسٹل ہر حال میں چاہیے۔ زرمش نے روتے ہوئے اس کی بیلٹ میں لگی پسٹل دیکھی تھی، مگر اسے بلڈ تھرسٹ بیسٹ سے بے تحاشا خوف آ رہا تھا۔ وہ پھر سے ہمت جمع کرتے کانپتے ہوئے آریان خانزادہ کی طرف بڑھی۔ اس نے ہذیانی چیخیں مارتے کانپتے ہاتھوں سے وہ پسٹل آریان خانزادہ کی بیلٹ سے نکالی۔ وہ پسٹل ہاتھوں میں پکڑے روتے ہوئے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ پسٹل پکڑے برق رفتاری سے بھاگتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ وہ روتے ہوئے برق رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اسے آدم خان کے ہر وعدے پر یقین تھا۔ اسے یقین تھا آدم خان اسے لینے آئے گا، اسے اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کی پناہوں سے بچائے گا۔ وہ پسٹل ہاتھوں میں پکڑے برق رفتاری سے پوری قوت سے بھاگ رہی تھی۔ پسٹل چاقو اس نے یہاں کے جنگلی جانوروں کو مارنے کے لیے رکھا تھا۔ آریان خانزادہ اسے کافی مرتبہ بتا چکا تھا، یہاں جنگلی جانور ہے، اگر کوئی اس کے سامنے آتا وہ پسٹل سے اس پر فائر کر دیتی۔ وہ روتے ہوئے آگے کی طرف مسلسل بھاگتی جا رہی تھی۔ یکدم اسے ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی۔ زرمش ہیلی کاپٹر کی آواز سنتے بھی یقینی سے رک چکی تھی۔ زرمش نے آسمان کی طرف نگاہ کی۔ ہیلی کاپٹر اسے دکھائی دیا۔ Somebody help me, I am here۔ میری مدد کرو، میں ادھر ہوں۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے اپنا ہاتھ ہلاتے ہوئے روتے ہوئے ہنستے چیخ رہی تھی۔ آدم خان اسے لینے آ گیا تھا۔ اسے یقین تھا آدم خان پر، اور وہ آ گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو دیکھتے بے تحاشا ہنستی جا رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر اس کے اطراف میں ہی آسمان پر منڈلا رہا تھا۔ I am here آدم خان، وہ اچھلتے ہوئے اپنا ہاتھ ہلاتے مسلسل چیخ رہی تھی۔ سیو می آدم خان، آئی ایم ہیئر۔ وہ اپنا ریڈ کامدار دوپٹہ اتارتے اسے ہلاتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتے حلق کے بل چیخیں مار رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر مسلسل ادھر ادھر منڈلا رہا تھا۔ وہ یکدم آگے بڑھ گیا تھا۔ آدم خان، وہ ہذیانی چیخی تھی۔ وہ روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے چیختے ہوئے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیلی کاپٹر کے پیچھے تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ وہ ہیلی کاپٹر کے پیچھے بھاگتے ہوئے کافی دور آ گئی تھی۔ یہاں درخت کافی تعداد میں تھے۔ وہ شاید صحیح طرح دیکھ نہیں رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے جتنی تیزی سے بھاگ سکتی تھی وہ بھاگ رہی تھی۔ وہ ادھر نہیں ہے، آگے بڑھو۔ ہیلی کاپٹر میں بیٹھا آدم خان ہیلی کاپٹر کے کھلے دروازے سے دوربین سے زمین پر نگاہیں ٹکائے زرمش کو تلاش کرتے پائلٹ سے سرد لہجے میں بولتا۔ سیٹ سے ٹیک لگائے اپنی آنکھوں پر بلو گلاسز لگا گیا تھا۔ یہ تو طے تھا اس کی جان بھی چلی جاتی، وہ زرمش کو لیے بغیر یہاں سے کسی صورت نہیں جا سکتا تھا۔ ہیلی کاپٹر کو تیزی سے آگے بڑھتے دیکھ زرمش بری طرح رونا شروع ہو گئی تھی۔ آدم خان، مجھے بچا لو اس بلڈ تھرسٹ چیز سے، وہ ابھی تک سانسیں لے رہا ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ وہ روتے ہوئے حلق کے بل چیختے ہیلی کاپٹر کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتے
لیک کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اسے کسی چیز کی فکر نہیں تھی، اسے صرف ہیلی کاپٹر میں بیٹھے آدم خان کو متوجہ کرنا تھا۔ اسے یقین تھا آدم خان ہیلی کاپٹر میں ہے۔ وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی، ہیلی کاپٹر چلا گیا تھا، نہیں ہو سکتا، یہ آدم خان مجھے لیے بغیر نہیں جا سکتا۔ وہ اپنا دوپٹہ زمین پر پھینکتے ہذیانی روتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ یکدم وہ پیچھے کی طرف ندی میں جا گری۔ زرمش ندی میں گرتے چیخی تھی۔ وہ نیچے کو جاتے جلدی سے اوپر آئی۔ وہ ہاتھ پیر مارتے چیخ رہی تھی۔ وہ بار بار اوپر آتے نیچے پانی میں گم ہو جاتی۔ یکدم وہ اوپر آتے خوف سے چیخی تھی۔ ندی میں اسے کروکوڈائل دکھائی دیا۔ زرمش کے خوف سے سانسیں بند ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ پیر مارتے بمشکل تیرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے سامنے دیکھا، وہ سچ میں مگرمچھ تھا۔ زرمش خوف سے چیخی۔ مگرمچھ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس پر حملہ کرتا، آریان خان زادہ ندی میں کودتے اپنے ہاتھ میں پکڑا چاقو اس مگرمچھ کی آنکھ میں گھسیڑ چکا تھا۔ مگرمچھ زخمی ہوتا، بلبلاتے ہوئے اسی لمحے واپس پلٹتے ندی میں گم ہوا۔ زرمش گہرے پانی کا حصہ بنی تھی۔ آریان خان زادہ تیزی سے نیچے جاتا، اسے تلاشتے، اسے کمر سے جکڑے تیرتے ہوئے اوپر آیا۔ زرمش اوپر آتے روتے ہوئے آریان خان زادہ کو دیکھتے اس کے ساتھ شدت سے لپٹی تھی۔ وہ خوف سے اس کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ وہ نہ آتا تو مگرمچھ اسے نگل لیتا۔ وہ کافی بڑا مگرمچھ تھا۔ وہ روتے ہوئے آریان خان زادہ کی کمر کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھی۔ وہ اسے کمر سے جکڑے تیرتے ہوئے باہر ندی سے باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ یکدم آریان خان زادہ کو رکنا پڑا۔ ندی میں ایک اور بھی مگرمچھ تھا، یا پھر اس سے بھی زیادہ۔ آریان خان زادہ نے پسٹل نکالتے اپنی طرف بڑھتے مگرمچھ پر فائر کر دیا تھا۔ اس کا صرف اوپر والا حصہ نظر آ رہا تھا۔ وہ کئی گولیاں اس میں پیوست کر گیا تھا۔ ندی میں ہلچل مچ گئی تھی۔ ان کے پاس سے ندی میں خون شامل ہوا تھا۔ زرمش خوف سے آریان خان زادہ کے ساتھ مزید شدت سے لپٹی تھی۔ وہ زرمش کو لیے تیرتے ہوئے بہت تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ خود کافی حد تک خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اسے جلد از جلد زرمش کے لیے لیک سے اس جگہ سے نکلنا تھا۔ اگر مزید مگرمچھ ہوئے تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ زرمش کو لیے باہر آیا ہی تھا۔ زرمش روتے ہوئے ندی کو دیکھتے بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ اس کے سینڈو جکڑے ہوئے ندی کو دیکھے جا رہی تھی۔ آریان خان زادہ نے جھکتے ہوئے اس کا دوپٹہ زمین سے اٹھائے اس کے وجود پر اڑایا۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئی۔ زرمش آریان خان زادہ کے سر سے بہتے خون دیکھتے اس کی سبز برفیلی آنکھوں میں جھانکتے روتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی۔ زخمی مگرمچھ کو باہر آتا دیکھ زرمش آریان خان زادہ کے ساتھ لپٹی تھی، مگر وہ مگرمچھ تیزی سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ آریان خان زادہ زرمش کو کمر سے ایک ہاتھ سے جکڑے اوپر کو اٹھاتا اپنی پسٹل سے اس مگرمچھ پر کئی فائر کر گیا تھا۔ زرمش چیختے ہوئے آریان خان زادہ کی گردن میں اپنے دونوں بازو حمائل کیے ہوئے تھی۔ چلو یہاں رکنا خطرناک ہے، یہ ندی مگرمچھوں سے بھری پڑی ہے۔ وہ ندی کے پانی میں ہلچل دیکھتے زرمش کو نیچے اتارتے سرد لہجے میں بولتے اس کی کلائی جکڑے تیزی سے بھاگنے لگا۔ زرمش اس کے ساتھ تیزی سے ننگے پیر بھاگ رہی تھی۔ سلیپرز اس نے لیک میں ہی گرا دیے تھے۔ آریان خان زادہ ایک ہاتھ میں اپنا بیگ پکڑے دوسرے ہاتھ سے زرمش کی کلائی پکڑے تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ یکدم اسے اپنے سر پر منڈلاتا ہیلی کاپٹر دکھائی دیا۔ زرمش کے قدم رکے تھے۔ آریان خان زادہ نے رکتے ہوئے زرمش کو سرد برفیلی نگاہ سے دیکھا۔ وہ روتے ہوئے اسے دیکھتے نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ اسے لیے ایک درخت کے نیچے چھپتے ہوئے درخت کے تنے کے ساتھ لگائے اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھ کے اسے محصور کر گیا تھا۔ وہ دکھائی نہ دے۔ ہیلی کاپٹر مسلسل ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر اب بہت اوپر نہیں تھا۔ اس کا صاف مطلب ظاہر تھا، آدم خان انہیں دیکھ چکا ہے۔ آریان خان زادہ نے زرمش کے لبوں پر سختی سے ہاتھ جمائے اسے اس کی آنکھوں میں اپنی سرد برفیلی نگاہیں گاڑتے اس کی گردن پر چاقو رکھا تھا۔ زرمش نے خوف سے سانسیں روکتے اس کی پیشانی سے بہتے خون کی دھار کو دیکھتے اپنی آنکھیں پھیلائی۔ وہ لوگ درخت کے نیچے چھپے ہوئے تھے۔ وہ کافی دیر تک اسی لیے ایسے ہی کھڑا رہا، نظریں مسلسل زرمش کی لرزتی پلکوں پر تھی۔ وہ اسے خون آشام نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چیخ کر کہیں آدم خان کو متوجہ نہ کر دے۔ اسے اس خطرناک شاطر عورت پر ذرا برابر اعتبار نہیں تھا۔ ہیلی کاپٹر کی آواز اب نہیں آ رہی تھی۔ بھاگو، قدم نہیں رکنے چاہیے، اب کی بار ترس نہیں کھاؤں گا۔ اس بار تمہاری قبر یہ بلڈ تھرسٹ بیسٹ کیپ ٹاؤن کے لیک میں بنائے گا۔ وہ تنبیہ لہجے میں گراتے اس کی کلائی جکڑے بھاگا تھا۔ زرمش ایک ہاتھ سے اپنا لہنگا جکڑے پوری فورس لگائے بھاگنے لگی۔ نظریں آسمان پر تھی۔
جہاں اسے ہیلی کاپٹر نظر نہیں آ رہا تھا۔ آریان خانزادہ اس کی کلائی جکڑے تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ وہ لوگ مسلسل پچھلے 10 منٹوں سے بھاگ رہے تھے۔ آریان خانزادہ نہیں ہوئی بھاگتے ہوئے پیچھے مڑے بغیر اپنی پسٹل سے فائر کیا۔ چیخنے کی آواز پر زرمش نے رکتے پیچھے دیکھا۔ زمین پر خون میں پڑی لت پت لاش دیکھتے وہ خوف سے چیخ پڑی تھی۔ اس کے سامنے سیاہ فام کی لاش پڑی تھی۔ آریان خانزادہ کی گولی اس کے دل میں پیوست ہوئی تھی۔ بھاگو، جیکے کے آدمی ہم تک پہنچ گئے ہیں، آریان خانزادہ برفیلے لہجے میں بولتے اس کی کلائی جکڑے مزید بھاگنے لگا۔ زرمش روتے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ اس کے ننگے پیر زخمی ہو گئے تھے، مگر وحشی درندے کا خوف اتنا تھا وہ بنا رک کے بھاگ رہی تھی۔ یکدم وہ اسے درخت کی آڑ میں کٹتے مڑتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑا چاقو سامنے کھڑے انسان کے ہاتھ پر مار گیا تھا، جو اس پر پسٹل سے فائر کرنے ہی لگا تھا۔ پسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گری تھی۔ وہ چیختے ہوئے اپنا زخمی ہاتھ کو جکڑ گیا تھا جس میں چاقو پیوست تھا۔ دشمن کو مارنے کے لیے ایک پل کے لیے بھی سوچو گے تو اپنی جان گنواؤ گے، وہ کہا لگاتا زرمش کی طرف پلٹا تھا۔ کیوں میرے ناپاک وجود، ایسا ہی ہے نا؟ آریان خانزادہ نے مڑتے ہوئے زرمش پر آنکھیں گاڑی۔ زرمش خوف سے اپنی سسکیاں روکے اس کی پیشانی سے بہتے خون کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنا کیا چاہتا تھا وہ سمجھ گئی تھی۔ دل میں ہے کیا آنکھوں میں ہے کیا، تم ہو وہی، یہ وہم ہے میرا۔ وہ اپنی سب سرخ آنکھیں اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھا۔ وہ پیشانی سے بہتا خون صاف نہیں کر رہا تھا۔ زرمش کی خوفزدہ نگاہیں اس کی پیشانی سے بہتے خون کی دھار پر تھی۔ آریان خانزادہ نے مڑتے ہوئے اپنے پسٹل سے جیکے کے آدمی پر کئی فائر کیے۔ وہ جھکتے ہوئے پسٹل اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس پر بنا رکے کئی فائر کر گیا تھا۔ آریان خانزادہ نے مڑتے ہوئے زرمش پر قہر بار نگاہ ڈالی۔ دوسرے لمحے وہ اس کی کلائی جکڑے پھر سے بھاگنے لگا۔ آریان، زرمش روتے ہوئے چیخی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ چکراتے ہوئے گر جائے گی۔ بھوک پیاس سے اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ ننگے پیر اس سے بھاگا نہیں جا رہا تھا۔ پیر میں کانٹے چبھے۔ یہ تمہاری سانس بند ہو، تم رکو گی نہیں، ورنہ تمہاری سانسیں میں خود بند کر ڈالوں گا۔ وہ پلٹتے خون آشام درندے کے مانند دھاڑا تھا۔ زرمش روتے ہوئے پوری فورس لگائے اس کے ساتھ بھاگنے لگی۔ تم جیکے کے کتوں کو سامنے نہیں آؤ گی مس خان۔ وہ جیکے کے دو آدمیوں کو دیکھ کر رکتے ہوئے زرمش کو اپنی بیک پر کر گیا تھا۔ آریان خانزادہ کی غراہٹ پر وہ اس کی بیک پر چپتی اس کے سینڈو کو پیچھے سے مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ وہ لوگ اس وقت جنگل سے باہر آ چکے تھے۔ لڑکی ہمارے حوالے کر دو، ان میں سے ایک آدمی آریان خانزادہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تمہیں لڑکی چاہیے؟ آؤ اور لڑکی لے لو، آریان خانزادہ برفیلے لہجے میں بولتا اس پر پسٹل تان گیا تھا۔ ان دونوں نے بھی اپنی اپنی پسٹلز کے ٹریگر پر انگلیوں کا دباؤ بڑھایا تھا۔ ڈرو مت، میری پسٹل میں گولیاں نہیں ہیں، آریان خانزادہ ان دونوں کا ہاتھ ٹریگر پر دیکھتے ہوئے بولا۔ جیکے کا آدمی گولی چلاتے ہوئے رکا تھا۔ چلو ایک ڈیل کرتے ہیں، میں تمہیں لڑکی دوں گا۔ آریان خانزادہ کی بات پر ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف چمکتی نگاہوں سے دیکھا۔ ہم تمہیں زندہ بوس کر دیں گے، وہ بہت خوش ہوگا۔ اگر تمہارے پاس ہتھیار نہیں تو ہم تمہیں کیوں زندہ جانے دیں؟ وہ اپنے ساتھی کی طرف دیکھتے اپنی پسٹل پیچھے کرتے تمسخرانہ ہنسا تھا۔ آریان خانزادہ نے اسی لمحے اپنی پسٹل سے ان دونوں آدمیوں پر کئی فائر کر دیے تھے۔ مجھے اس کتے جیکے کو دینا چاہتے تھے، اس جیکے کو بہت بے رحمی والی موت دوں گا۔ وہ کراتے ہوئے زرمش کی کلائی پکڑے تیزی سے بھاگنے لگا۔ زرمش اس کا ساتھ دیتے بمشکل ہی بھاگ رہی تھی۔ یکدم آریان خانزادہ کو رکنا پڑا۔ ان دونوں کے سامنے ہیلی کاپٹر آ کر رکا تھا۔ آریان اور زرمش کے قدم رکے تھے۔ ہیلی کاپٹر کے دروازے کھلے تھے۔ اس میں سے جے کے وائٹ شرٹ بلو جینز پہنے ہوئے اترا تھا۔ آدم خان، زرمش بے آواز بولتے رو پڑی تھی، مگر وہ جیکے کی طرف نہیں بڑھی تھی۔ آریان خانزادہ جیکے کو خون آشام نگاہوں سے دیکھتے زرمش کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ عائش گل رانا سے موبائل لیتے مصطفیٰ ملک کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، جو کہ اب آف آ رہا تھا۔ عائش نے کچن کے دروازے پر دیکھا، جہاں گل رانا کھڑی باہر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ عائش نے جلدی سے آذان ملک کا نمبر ڈائل کیا، وہ بھی آف آ رہا تھا۔ عائش نے اپنا نچلا لب کاٹتے سبرینا ملک کا نمبر ڈائل کیا، بیل جا رہی تھی۔ پک اپ دی کال مما، وہ پھر سے سبرینا ملک کا نمبر ڈائل کرتے رو پڑی تھی۔ کال اٹھائے مما، جس بیٹی کی آنکھوں میں آپ ایک آنسو نہیں برداشت کر سکتی تھی، آج اس کی آنکھوں میں ہر وقت اب آنسو پانی کی طرح بہتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے مسلسل سبرینا ملک کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ ہیلو، میں سبرینا ملک کی بیٹی عائش ملک بول رہی ہوں، مجھے مما سے بات کرنی ہے۔
دوسری طرف سے ہیلو بولنے پر وہ جلدی سے بولی، سوری شی ہیو ریفیوز ٹو ٹاک ٹو یو یو کانٹ ڈیلیور یور کال ٹو ہر آئی کانٹ ڈیلیور یور کال ٹو ہر سوری میم، وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، میں آپ کی کال ان تک نہیں پہنچا سکتا۔ سبرینہ ملک کا مینیجر سنجیدگی سے بولا، مما کو کہیں میں بہت مصیبت میں ہوں۔ ٹوں ٹوں کی آواز پر زرمش سلیب پر فون رکھتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے رونا شروع ہو گئی تھی۔ مما، آپ کا ایگو سب سے بڑھ کر ہے، پاپا ٹھیک کہتے ہیں آپ کے بارے میں، اپنی قبر پر بھی آنسو بہانے کا حق چھینتی ہوں آپ سے، عائش روتے ہوئے بولی تھی۔ عائش بی بی کوئی آ جائے گا، جلدی کریں، خان صاحب کو آپ جانتی ہیں، انہیں خبر ہو گئی آپ کے گھر والوں سے ہم نے بات کروایا ہے، وہ آپ کی چمڑی ادھیڑ دیں گے، ساتھ میں میرا بھی ادھیڑ ڈالے گا۔ گلرانہ باہر دیکھتے گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ عائش نے اپنے آنسو صاف کرتے سلیب سے موبائل اٹھایا، جلدی سے لاہور میں موجود اپنے بنگلے کے لینڈ لائن کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ اشرف بابا، میں عائش، وہ اپنے پرانے نوکر کی آواز سنتے رو پڑی تھی۔ سلام بیٹا، کیسی ہیں آپ؟ میں کیسی ہوں اس کو چھوڑیں، یہ بتائیں پاپا کہاں ہیں؟ اذان کہاں ہے؟ عائش نے روتے ہوئے پوچھا تھا۔ عائش بیٹا، وہ لوگ امریکہ گئے ہیں۔ اشرف کی بات سنتے اس کے ہاتھوں میں موبائل فون شدت سے لرز گیا تھا۔ پاپا کیسے جا سکتے ہیں امریکہ؟ انہوں نے کہا تھا وہ اذان کو امریکہ بھیج کر مجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ ہفتوں گزر چکے ہیں، مجھے اس جہنم میں رہتے اشرف بابا کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ مجھے لینے کیوں نہیں آ رہے؟ عائش نے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ عائش بیٹا، اذان کوما میں ہے، وہ کیسے آ جائیں؟ بیٹی کو دیکھیں کہ بیٹے کو؟ اشرف کی بات پر عائش نے ہاتھ سے فون چھوٹتے زمین پر گرا تھا۔ کوما؟ وہ بمشکل سانس لیتے زمین پر پڑے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ اذان کوما میں تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ عائش بیٹا، اسپیکر سے اشرف کی آواز پر اس نے جھکتے ہوئے جلدی سے موبائل زمین سے اٹھایا۔ اشرف بابا، اذان کوما میں ہے، وہ ٹھیک ہے، بتائیں مجھے اس کے بارے میں، اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ بیٹا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹھیک ہو رہا ہے، صاحب نے مجھے بتایا ہے، اس کے ٹھیک ہونے کے 100% چانسز ہیں، ڈاکٹر بہت پر امید ہیں، انشاءاللہ۔ اشرف کی بات پر عائش کپ کپاتے لبوں سے بولتے رو پڑی تھی۔ بابا کا نمبر کیوں آف ہے اشرف بابا؟ کیا ان کو نہیں پتا میں کبھی کال بھی کر سکتی ہوں؟ عائش نے روتے ہوئے سوال کیا۔ اشرف کی خاموشی پر وہ شدت سے رو دی تھی۔ اشرف بابا، پاپا کو یہ نمبر دے دینا، اس پر وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ان سے کہنا ان کے بیٹے کے ٹھیک ہونے کے چانسز 100% ہے، مگر بیٹی مزید یہاں رہی تو اس کے زندہ رہنے کے چانسز 0% ہو جائیں گی، وہ سروائیو نہیں کر سکے گی، پھر میری قبر پر ہی آنا پڑے گا۔ عائش نے بھیگے لہجے میں کہتے فون بند کر دیا تھا۔ کیا ہوا عائش بی بی؟ گلرانہ عائش کی طرف تیزی سے بڑھی تھی۔ گلرانہ کہتے ہیں زمانہ بدل گیا، بیٹا اور بیٹی ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں بیٹا بیٹی میں، مگر مجھے نہیں لگتا ایسا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے تلخی سے مسکرائی تھی۔ میں اپنی مرضی سے منی میں آئی تھی، مگر پاپا نے ایک بار بھی میرے فیصلے پر اختلاف نہیں کیا، کوئی کوشش ہی نہیں کی، انہیں صرف اذان ملک کو بچانا تھا، اور آسان رستہ میں تھی، ایک مرتبہ کوشش تو کرتے اذان اور مجھے اس جہنم سے بچانے کے لیے۔ عائش نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اذان ملک کوما میں ہے، یعنی نہ زندوں میں نہ مردوں میں، پھر بھی میں یہاں کیوں ہوں؟ لے لیا اس زاویار خانزادہ نے بدلا، تو پھر میں کیا کر رہی ہوں یہاں؟ میں نہیں رہوں گی یہاں مزید، میں اپنے بھائی کو بچانے یہاں آئی تھی، اس بے رحم انسان نے میرے بھائی کو جانوروں کی طرح مارا، میں یہاں نہیں رہوں گی اب۔ عائش بے ترتیبی سے بولتے کچن سے باہر نکلی تھی۔ عائش بی بی، گلرانہ عائش کو پکارتے جلدی سے اس کے پیچھے آئی۔ وہ اس وقت سیاہ لانگ سٹائلش سی شرٹ کھلے ٹراؤزر میں ملبوس تھی، جس پر بلیک شال لے رکھی تھی جو ایک کندھے پر لہرا رہی تھی، سنہری بال کھلے کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ عائش بی بی، گلرانہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی، وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی، کسی کو پتہ چل جاتا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، کیا کہنا چاہ رہی تھی، حویلی میں بھونچال آ جاتا، کسی کو غلطی سے پتہ چل جاتا عائش کی فون پر بات اس نے کروائی ہے، تو زاویار خانزادہ اسے بے رحم سزا ضرور دیتا۔ اس وقت زنان خانہ میں کوئی نہیں تھا۔ گل رانا شکر ادا کرتی تیزی سے عائش کے مقابل آئی تھی۔ کیا کر رہی ہیں عائش بی بی؟ آپ یہاں کے سردار زاویار خانزادہ کی عورت ہیں، اب آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، گل رانا نے عائش کی نیلی گہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ونی میں آئی ہوئی عورت ہوں گل رانا، جو عورت ونی میں آئے وہ عورت ہونے کی دور کی بات وہ انسان ہونے کا حق بھی کھو دیتی ہے۔ عائش استہزائیہ ہنسی تھی۔
یہی تو ہم کہہ رہا ہے عائش بی بی، کیوں چاہتی ہیں خان بھول جائیں آپ انسان ہیں؟ ان کو خبر بھی ہو گئی آپ یہاں سے جانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ جانوروں سے بدتر سلوک کریں گے۔ گل رانا نے عائش کو رسانیت سے سمجھانا چاہا۔ جانوروں جیسا سلوک کرے گا مجھ سے وہ؟ عائش گل رانا کی بات پر استہزائیہ بولتے لب بھیج گئی تھی۔ جانوروں جیسا ہی سلوک کرتا ہے، یہ دیکھو۔ عائش نے اپنی شال زمین پر پھینکتے اپنی شرٹ کے اگلے فینسی بٹن کھولے۔ عائش کی گہرائیوں پر زاویار خانزادہ کی گہری شدتوں کے نشان دیکھتے گل رانا نگاہیں چرا گئی تھی۔ ساری رات مجھے اپنی بھاری چٹانی سینے کے نیچے رکھتا ہے، سانس نہیں آتا مجھے اس کی قربت میں، پوری پوری رات مجھے اپنی سانسوں کو بمشکل جوڑنا پڑتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ وہ بھیگے لہجے میں بولتے پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے زنان خانے کے بڑے سے داخلی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی۔ ونی میں آئی ہوں، مگر کیا تو نکاح ہی ہے نا اس نے مجھ سے؟ کیا نکاح پڑھواتے ہوئے مولوی نے یہ کہا تھا؟ زاویار آلیان خانزادہ، عائش مصطفیٰ ملک تمہارے نکاح میں ونی کے طور پر آ رہی ہے۔ وہ روتے ہوئے ہلکا سا ہنسی تھی۔ گل رانا اسے دیکھتے رونا شروع ہو گئی تھی۔ نہیں نہیں نا گل رانا، نکاح خوان نے تو یہ نہیں کہا تھا۔ اس نے کہا ہوگا۔ زاویار آلیان خانزادہ، کیا تمہیں 5,000 روپے حق مہر کے غوث عائش مصطفیٰ ملک اپنے نکاح میں قبول ہے؟ وہ اب کرب سے بولتے آنکھیں میچ گئی تھی۔ بسم اللہ تو پڑھی ہوگی نا اس نے؟ خدا کو حاضر ناظر تو جانا ہوگا نا مجھے نکاح میں لیتے ہوئے، پھر کیوں وہ سب کچھ بھول گیا؟ یاد ہے تو صرف میں ونی میں آئی ہوں۔ کس نے بنائی تھی یہ رسم گل رانا؟ کیوں بنائی تھی؟ اپنی بیٹی دینے والے کو عذابوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا جس سے ان کی بیٹی گزرتی ہے، اور لینے والوں کو اپنے گناہ کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنا ہر قدم جہنم کی طرف بڑھا رہا ہے۔ کبھی معاف نہیں کروں گی زاویار خانزادہ کو، خود پر کیا ظلم کبھی معاف نہیں کروں گی۔ دعا کرو گل رانا میری سانسیں مختصر ہو جائیں۔ تم تو 5 وقت نماز پڑھتی ہو، میں نے کبھی نماز ٹھیک سے نہیں پڑھی، اس لیے خدا مجھے سزا دے رہا ہے۔ بس کر دیں عائش بی بی، میرا دل پھٹ جائے گا۔ خدا اتنا بے رحم نہیں ہوتا، وہ اپنے بندوں کو دنیا میں ان کے گناہوں کی سزا دینے لگے۔ گل رانا روتے ہوئے بولی، تو پھر سمجھو خدا نے مجھے اس جہاں کی سزا اس جہاں میں دے دی۔ وہ ابھی بھی آنکھیں میچے ہوئے تھی، اس کی بند آنکھوں سے وہ ابھی بھی آنکھیں میچے ہوئے تھی، اس کی بند آنکھوں سے گرم سیال مسلسل بہہ رہا تھا۔ عائش بی بی، اندر چلے، خدا کے لیے خان آتا ہی ہوگا۔ گل رانا اس کی طرف بڑھی۔ یہ زاویار خانزادہ کے آنے کا ٹائم نہیں تھا، مگر آج کل زاویار خانزادہ سر شام حویلی آ جاتا تھا۔ عائش کو اسی لمحے کچن میں کال کرتے کمرے میں بلا لیتا تھا۔ عائش مرے مرے قدموں سے اس کے حکم پر کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ خان آئے گا تو کمر سیدھی ہوگی گل رانا، ورنہ مجھے تو سارا دن آرام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سارا دن بیڈ پر لیٹنے کی چاہ گزر جاتی ہے، رات آتی ہے تو وہ بیڈ عذاب لگتا ہے جہاں زاویار خانزادہ کی قربت سہنی پڑتی ہے۔ 2 منٹ بھی وہ کمر سیدھی کرنے نہیں دیتا۔ وہ زخمی سا ہنسی تھی۔ بی بی خدا کے لیے یہاں ایسی باتیں نہ کرے، کسی نے بھی سن لیا تو تمہاری جان مزید عذاب میں ڈال دے گا۔ خان کو اچھا نہیں لگے گا تم ایک نوکر کا ساتھ اس طرح اپنا بستر کی باتیں کرتا ہے۔ گل رانا نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، نوکر کے ساتھ سارا دن کچن میں کھڑا کرنے سے تمہاری خان کی عزت پر کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میرے بدن پر اپنی حیوانیت کے نشان دیتا ہے، تب اس کی عزت میں فرق نہیں پڑتا؟ اس کی بستر کی باتیں کروں گی تو اس کی عزت پر فرق پڑے گا۔ میں نہیں مانتی گل رانا، وہ غیرت مند ہے۔ میرے نزدیک تمہارا خان بغیرت ہے۔ وہ سرد برفیلے لہجے میں بولتی داخلی دروازہ کھولتی تیزی سے آگے بڑھی۔ بی بی چادر تو لے لو۔ گل رانا عائش کی چادر اٹھائے اس کی طرف بڑی چیخی تھی۔ عائش اپنی آنکھوں سے آنسو بے دردی سے صاف کرتے مردانہ خانے کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں سے باہر کی طرف جانے کا راستہ تھا۔ اس وقت زاویار آلیان خان کوئی ادھر نہیں تھا، وہ لوگ حویلی سے باہر تھے۔ عائش بی بی خدا کے لیے رک جائیں، کیوں اپنی موت کو دعوت دے رہی ہیں؟ آپ یہاں سے کسی صورت باہر نہیں جا سکتا، گیٹ پر گارڈ ہے، اور بھی گارڈ موجود ہوگا۔ وہ سنی انسنی کرتے بھاگتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ یکدم وہ کسی کے چوڑے سینے سے آن ٹکرائی۔ عائش کا وجود بری طرح چکرایا تھا۔ اس خوشبو کو وہ اچھی طرح پہچانتی تھی۔ یہی خوشبو اب اسے ہر پل اپنے وجود سے پھوٹتی محسوس ہوتی تھی۔ ہمہ وقت تو وہ اسے اپنی قربت میں رکھتے اس میں سمائے جنونی شدتیں ڈھاتا تھا۔ عائش نے اپنی بھیگی نیلی آنکھیں مقابل کے براؤن خوبصورت آنکھوں میں گاڑی تھی۔ وہ سیاہ شال قمیض پر سیاہ مردانہ شال اوڑھے، اس کا نازک کپ کپاتے وجود کو کمر سے تھامے، اس کی نیلی گلابی ہوتی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ گل رانا نے زاویار خانزادہ کو دیکھتے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑا۔
اسے زوردار چکر آیا تھا۔ عائش کے مردانہ میں بغیر دوپٹے کے ہونے کی عائش پر وہ کیا وضاحت دیں گے؟ زاویار خانزادہ تو اس کی بھی چمڑی ادھیڑ دے گا، اسے یقین تھا۔ زاویار خانزادہ اسے دونوں بازوؤں سے سختی سے جکڑے، اس کی شرٹ سے نظر آتی گہرائیوں پر قہر بار نگاہیں گاڑے ہوئے تھا، جہاں اس کی شدتیں پورے آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ سیاہ پردے کی باریکیاں بھی پوری طرح عیاں تھیں۔ وہ اس پر سرخ آنکھیں گاڑے، اس کے بال کودی سے جکڑے۔ عائش نے درد سے سسکی لی۔ التمش، وہیں سے واپس چلے جاؤ، اور مردانے میں کوئی ملازم داخل نہ ہو، یہاں تک بابا بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک میں نہ کہوں۔ زاویار خانزادہ کی گرج مردانے میں گونجی۔ عائش کے نازک بدن میں کپ کپاہٹ دوڑی تھی۔ یہاں پہ ایپیسوڈ 46 کا پارٹ 1 ختم ہوتا ہے، اور ایپیسوڈ 46 کا پارٹ 2 اگلی قسط میں سناؤں گا۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس سے لائک کر دیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آنے والی ایپیسوڈز میں صرف سبسکرائبر کو ہی دوں گا۔ جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوگا ان لوگوں کو ایپیسوڈ مل جائے گی، باقی سبسکرائب کرنے پہ ملے گی۔ تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے میرا چینل کیسے سبسکرائب کرنا ہے۔ آپ میری جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوں اس پہ آپ نے دیکھنا ہے، اگر یہ سبسکرائب بٹن آپ کو نظر آ رہا ہو جو سبسکرائب کرنے پہ چینج ہو جائے گا، تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے سبسکرائب، اس کے بعد لائک کر دینا، اور اس کے بعد اگر جو آپ کو کوئی ویڈیوز نہیں مل رہی ہوں ایپیسوڈک وائز، تو آپ نے میرے چینل پہ کلک کرنا ہے ناولز بائی ماجد پہ، اور یہاں سے آپ نے پلے لسٹ میں جانا ہے، اور یہاں سے یہ رمز جنون بائے، یہاں سے آپ کو تمام ایپیسوڈ مل جائیں گی ایپیسوڈک وائز۔